बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के इस किस्त में हम सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐसे वाक़यात को डिस्कस करने वाले हैं कि जिनको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आपकी आंखों से आंसू रवा होंगे और आपके कल्ब व अज़हान पर एक अजीबो गरीब किस्म की कैफियत होगी। इस किस्त में हम एक अजीम फ़तह और एक ऐसे वाक़े की बात करेंगे कि शायद जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात का बाइस बना। तो इस सब का आगाज़ होता है मदीना से 150 किलोमीटर दूर आबाद यहूदियों के एक शहर खैबर से। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीना आए 7 साल गुजर चुके थे और इस दौरान मदीना और इर्द गिर्द के यहूदी इस शहर खैबर के अंदर ही इकट्ठे होना शुरू हो गए थे। ये शहर यहूदियों की पावर का असल सोर्स था। दर्जनों किलों और लातादाद फसीलों पर बना एक ताकतवर तरीन शहर है जिसे पेनिट्रेट करना, जिस पर कब्जा करना इतना आसान नहीं था। शायद आप लोगों को पता होगा कि खैबर में किलों की एक सीरीज थी और हर किला अपने से पिछले किले का डिफेंस कर रहा था। हर किले का अपना एक नाम था, मसलन किला नाम, किला जुबैर, नितात का किला, हसून का किला वगैरह वगैरह। लेकिन सबसे बड़ा और सबसे ताकतवर किला था कमूस का किला, जिसका डिफेंस नाकाबिले यकीन हद तक मजबूत था। पहाड़ी पर बना एक बहुत बड़ा किला जिसके अंदर 10 से 20 हजार तक यहूदी रह रहे थे और जिन्हें ऊंचाई पर होने की वजह से बहुत ज्यादा फायदा था। नीचे से किले के जो भी पास जाता तो ये लोग उस पर तीरों की बरसात कर दिया करते थे और यूं तकरीबन 20 दिन तक मुसलमान इस किले का मुहासरा करके बैठे रहे। लेकिन फिर बिलाखिर एक शाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कल मैं झंडा एक ऐसे शख्स के हाथ में दूंगा कि जिसे अल्लाह और इसका रसूल अजीज रखते हैं और इसी के हाथों फिर तुम लोगों को फतह हासिल होगी। और इस तरह आखिरकार खैबर का किला फतह हुआ और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ही वो शख्स थे कि जिनके हाथों खैबर की फतह हुई। वैसे तो खैबर की लड़ाई में काफ़ी मशहूर वाक़यात पेश आए थे, मसलन कैसे मरहब नामी एक पहलवान ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के साथ लड़ाई की थी, या फिर कैसे इब्ने अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने किले का दरवाज़ा उखेड़ कर इसे अपनी ढाल बना लिया था, हालांकि वो एक बड़ा ही भारी भरकम किस्म का दरवाज़ा था। मुख्तसर अल्फाज में कहूँ तो खैबर मुसलमानों के लिए एक इंतहाई आइकॉनिक फतह थी कि तब से लेकर आज तक यहूदी कभी भी इस शिकस्त को नहीं भूले। आप लोगों को शायद पता होगा कि आज से कुछ साल पहले अमेरिका में इसराइल के हक में एक एहतजाज हुआ था। अब मैं आपको अमेरिका में होने वाले इस एहतजाज की एक तस्वीर दिखाता हूँ कि जिसमें यहूदियों ने इसराइल के हक में एक रैली निकाली थी और इस रैली में आप लोग देख सकते हैं एक यहूदी लड़का कि जिसके इर्द गिर्द लोगों ने अपने जिस्मों पर इसराइली झंडे लपेटे हुए हैं। वो लड़का एक प्ले कार्ड उठाकर खड़ा हुआ है कि जिस पर लिखा है कि खैबर वाज योर लास्ट चांस, यानी खैबर बस तुम्हारी आखिरी बारी थी। खैबर एक बहुत अहम फतह थी, इसने यहूदियों की कमर तोड़कर रख दी थी। ये इतनी बड़ी फतह थी कि अरबी में तो ये एक नारे की शक्ल इख्तियार कर गया कि या खैबर या यहूद। और आज भी हर इसराइल मुखालिफ मुजाहरे में, खास तौर पर फ़लस्तीन में, ये नारा आम है कि या खैबर खैबर या यहूद, जैश मोहम्मद सौफ याऊद। ए यहूदियों खैबर खैबर, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लश्कर फिर आएगा। लेकिन खैबर के जिस वाक़े के मुताल्लिक़ मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा, वो वाक़या एक यहूदी औरत का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में भुनी हुई एक बकरी भेजने का था, क्योंकि इस तोहफे ने डायरेक्टली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात में हिस्सा लिया था। हुआ कुछ यूं कि जब खैबर फतह हो गया और मामलात सेटल डाउन हो गए तो ज़ैनब नाम की एक यहूदी औरत ने लोगों से पूछा कि अबू अल कासिम को खाने में सबसे ज़्यादा क्या चीज़ पसंद है। लोगों ने बताया कि आप अलैहिस्सलाम को बकरी का गोश्त और फिर इसमें सबसे ज़्यादा बाजू का हिस्सा यानी दस्ती पसंद है। तो इस औरत ने क्या किया, इसने पूरी एक बकरी रोस्ट की और इस पर एक इंतहाई तेज जहर की एक कोटिंग चढ़ा दी, लेकिन बिलखसूस बकरी की दस्तियों पर ज्यादा जहर लगा दिया ताकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसे खाएं और जहर आपके हलक तक पहुंच जाए। अल्लाहु अकबर।
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں سے ایک پیس لیا اور ایک پیس آپ کے ایک صحابی حضرت بشر ابن برار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لیا۔ جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ ٹکڑا ٹیسٹ کیا، اسی وقت آپ کو فوراً احساس ہو گیا کہ اس میں زہر ملا ہوا ہے، اور آپ نے فوراً وہ پیس واپس وہیں دسترخوان پر رکھ دیا۔ لیکن بشر ابن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ ٹکڑا کھا لیا تھا، اور لوگوں نے دیکھا کہ ان کے چہرے کا رنگ تیزی کے ساتھ سفید سے فوراً سبز ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ پتہ کریں کہ یہ بکری کس نے بھیجی ہے۔ چند لمحوں میں زینب کا نام فوراً سامنے آ گیا۔ آپ نے اسے بلا لیا اور پوچھا کہ کیا تم نے اس میں زہر ملایا تھا؟ وہ بولی کہ جی ہاں، لیکن آپ کو کس نے بتایا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خود اس بازو نے مجھے بتایا ہے کہ جس میں زہر ملا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ وہ کہتی ہے کہ آپ کی وجہ سے میری قوم کو جو نقصان پہنچا تھا وہ آپ کو پتہ ہی ہے، لہٰذا میں نے سوچا کہ اگر آپ ایک نبی ہوئے تو آپ کو علم ہو جائے گا، لیکن اگر آپ ایک بادشاہ ہوئے تو ہمیں آپ سے نجات مل جائے گی۔ آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عورت کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا؟ آپ نے اسے معاف کر دیا تھا، اسے جانے دیا تھا، اس کی جان بخش دی تھی، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی شام حجامہ کروایا۔ حجامہ یعنی کپنگ، تاکہ جسم میں اگر کوئی زہر سرایت کر بھی چکا ہے تو وہ بھی فوراً باہر نکل جائے۔ لیکن کچھ دن کے بعد جب حضرت بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی، یعنی کہ وہی صحابی جنہوں نے گوشت کھا لیا تھا، تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قصاص یعنی عدل کے مطابق حکم دیا کہ اب یہ عورت قتل کر دی جائے، کیونکہ وہ ایک صحابی کی موت کا باعث بنی تھی۔ اس واقعے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 سال تک زندہ رہے، لیکن آپ بتاتے تھے کہ خیبر کے دن میں نے جو لقمہ لیا تھا اس کا زہر مجھے لگاتار اذیت دیتا رہا، یہاں تک کہ وفات کے وقت بڑی ہی شدت کے ساتھ آپ کو اس کا درد محسوس ہوا تھا۔ آپ علیہ السلام فرماتے تھے کہ ایسے لگ رہا ہے کہ اس تکلیف سے جیسے میری شارہ کٹ رہی ہو۔ بائی دا ویز، اس واقعے کے متعلق ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جس شہر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حال ہی میں فتح کیا تھا اور وہاں بڑے بڑے دشمن ابھی بھی موجود تھے، تو ان کی طرف سے آیا ہوا کھانا آخر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول ہی کیوں کیا؟ لیکن ہوا کچھ یوں تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک زوجہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیبر کے سردار کی بیٹی تھی، اور یہ عورت زینب جس نے گوشت میں زہر ملایا تھا یہ بھی حضرت صفیہ کی رشتہ دار تھی، اور اس نے یہ کھانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈائریکٹلی نہیں بلکہ حضرت صفیہ کے گھر بھجوایا تھا تاکہ آپ کو شک بھی نہ ہو اور آپ اسے گھر کا کھانا سمجھ کر کھا لیں۔ بیسیکلی زینب نے ایک بہت ہی گھناؤنی چال چلی تھی۔ بہرحال آخر کار اس کو وہ سزا مل گئی کہ جس کی وہ حقدار تھی۔ لیکن آپ کو ایک حیرت کی بات بتاؤں، اپنی شہادت سے پہلے حضرت بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا تھا کہ یا رسول اللہ، احساس تو مجھے بھی ہو گیا تھا کہ گوشت میں زہر ہے، لیکن چونکہ آپ نے بھی اسے چکھ لیا تھا اس لیے میں نے سوچا کہ نہیں، اگر اس تکلیف سے ہی گزرنا ہے تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس میں اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ اب جو ہو سو ہو، میں بھی اپنے نبی کے ساتھ ہوں۔ اللہ اکبر۔ انسان حیران ہوتا ہے صحابہ اکرام کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت دیکھ کر۔ اب اسی لیے تو کسی شاعر نے کہا تھا کہ حسن یوسف پہ کٹیں مصر میں انگشتے زنا، تیرے نام پہ سر کٹاتے ہیں مردان عرب۔ بہرحال جب خیبر مسلمانوں کے پاس چلا گیا تو وہاں رہنے والے یہودیوں نے یہ شرط رکھی کہ اگر آپ لوگ ہمیں خیبر میں ٹھہرنے کی اجازت دے دیں تو ہم آپ کے لیے کاشتکاری کر دیا کریں گے، یعنی محنت ہم کیا کریں گے اور جو فصل اگے گی اس میں سے آدھا آپ کے لیے مفت ہوگا۔ مسلمانوں نے اس تجویز کو پسند کر لیا، اسے ایکسیپٹ کر لیا، کیونکہ سچ تو یہ ہے کہ اس وقت مسلمان طاقت میں تھے اور ان کے پاس نہ تو اتنا وقت تھا کہ کھیتی باڑی جیسے ٹریویل امور پر توجہ دے سکیں اور نہ ہی اتنی مین پاور تھی، اس لیے یہودی مسلمانوں کے غلام بن کر، ان کے ملازم بن کر رہنے لگے۔ کئی سالوں تک یہودی مسلمانوں کی ملازمت کرتے رہے تھے اور ہر سال مسلمانوں کا ایک نمائندہ
جاتا یہودیوں سے پورے سال کے اناج اور فصل کا حساب لیتا اور پھر آدھا حصہ لے کر مدینہ واپس آ جاتا۔ اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ خیبر میں پورے عرب سے زیادہ کھجوریں اور فصلیں کاشت ہوتی تھیں، تو بیسیکلی مسلمانوں کے لیے یہودی لیبر بہت زبردست سورس آف ریونیو بن گئی تھی، یہاں تک کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آ گیا اور یہودیوں نے آہستہ آہستہ سوچنا شروع کر دیا کہ کتنے سال ہو گئے ہیں ہم ان لوگوں کی ملازمت کر رہے ہیں، لہٰذا انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اس نمائندے پر کہ جو ہر سال ان سے حساب لینے کے لیے جایا کرتا تھا، اس کے اوپر جادو کر دیا، اور اتنا کوئی زبردست جادو کیا کہ راتوں رات اس شخص کی کلائیاں سوکھ گئیں اور وہ ہاتھ ہلانے کے بھی قابل نہیں رہا۔ تو اس کے بعد پھر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں حکم دیا کہ جاؤ اب تم خیبر سے دفع ہو جاؤ۔ ان کا سردار مدینہ آیا اور ریکویسٹ کرنے لگا کہ اے عمر، ہمیں جلا وطن نہ کرو، بلکہ ہمیں ویسے ہی رہنے دو کہ جیسے ابو القاسم نے ہمیں رہنے دیا تھا۔ لیکن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں، اللہ کی قسم، میں نے رسول اللہ سے یہ سنا تھا کہ ایک دن تم لوگوں کی اونٹنیاں پسینے سے شرابور تمہیں شام کی طرف لے کر جا رہی ہوں گی، اور میں ہمیشہ سوچتا تھا کہ نہ جانے وہ دن کب آئے گا، لیکن میرے خیال سے آج ہی اس پیشن گوئی نے پورا ہونا تھا۔ بہرحال اب آپ لوگوں کو اس پلے کارڈ کی سمجھ آ گئی ہوگی کہ خیبر واز یور لاسٹ چانس، یعنی دوسرے الفاظ میں یہ کہہ رہے ہیں کہ خیبر وہ آخری موقع تھا کہ جب تم اس قابل تھے کہ ہمیں نکال سکو۔ پھر بھی آپ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شرافت دیکھیں کہ جب انہیں جلا وطن کیا بھی تو یہ نہیں کہ ان کا سب کچھ چھین لیا ہو جیسا کہ عموماً حکمران کیا کرتے ہیں، نہیں، بلکہ انہیں ایک ایک چیز کی قیمت ادا کی گئی کہ جب تم نئے ملک میں جاؤ تو وہاں جا کر گھر بار خرید لینا۔ اور قدیم کتب سے پتہ چلتا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان جانوروں کی رسیاں تک کی قیمت بھی ان کو ادا کی تھی کہ جن سے وہ بندھے ہوئے تھے۔ چنانچہ ایسے عالی ظرف خلیفہ پر لاکھوں کروڑوں سلام۔ غزوہ خیبر کے کچھ عرصہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ملی کہ نجد کے علاقے میں کچھ قبائل بنو محارب اور بنو سالبہ مسلمانوں پر اچانک حملے کی تیاری کر رہے ہیں۔ یہ وہی لوگ تھے جو اس سے پہلے بھی مدینہ کے ارد گرد بادیہ نشین علاقوں میں لوٹ مار کیا کرتے تھے۔ جب یہ خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی تو آپ نے فوراً فیصلہ فرمایا کہ دشمن کو مدینہ تک پہنچنے کا موقع نہیں دینا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تقریباً 400 کے قریب صحابہ کرام کو ساتھ لیا اور نجد کے پہاڑی علاقے کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستہ طویل اور سخت تھا، گرمی اپنی انتہا پر تھی اور زمین پتھریلی۔ صحابہ اکرام کے پاس سواری بھی محدود تھی، یہاں تک کہ بعض صحابہ اکرام نے اپنے پاؤں پر چیتھڑے باندھ لیے تھے، یعنی کپڑوں کے ٹکڑے، تاکہ گرم پتھروں سے بچ سکیں، اور اسی لیے اس غزوہ کو ذات الرقاع بھی کہا جاتا ہے، یعنی چیتھڑوں والا غزوہ۔ جب مسلمان دشمن کے قریب پہنچے تو معلوم ہوا کہ وہ پہاڑوں میں مورچہ بند ہو چکے ہیں، وہ اوپر کی بلندی سے نیچے حملہ کی طاق میں تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر کو منظم کیا اور ایک محفوظ جگہ پر پڑاؤ ڈال دیا۔ کچھ دیر بعد دشمن نے اوپر سے تیروں کے چند بوچھاڑیں کی، لیکن جب دیکھا کہ مسلمان تیار ہیں تو وہ منتشر ہو کر پہاڑوں میں چھپ گئے۔ اس موقع پر کوئی بڑی جنگ تو نہیں ہوئی، مگر مسلمانوں نے پورے علاقے کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ دشمن کی وہ تمام قبائل جو پہلے مدینہ پر حملے کا ارادہ رکھتے تھے پوری طرح سے مرعوب ہو گئے تھے۔ اسی غزوے کے دوران ایک خاص واقعہ پیش آیا کہ جب نماز کا وقت ہوا تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، دشمن ہماری طاق میں ہے، اگر ہم سب ایک ساتھ نماز پڑھنے لگ گئے تو وہ حملہ کر دیں گے۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی مرتبہ نماز خوف کا طریقہ سکھایا کہ ایک گروپ نماز پڑھے، دوسرا پہرا دے، پھر بعد میں وہ دوسرا گروپ نماز ادا کر لے۔ اسی موقع پر ایک اور اہم واقعہ بھی پیش آیا کہ ایک دشمن جنگجو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکیلے درخت کے نیچے آرام فرما رہے تھے، چھپ کر آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار پکڑ لی کہ جو ایک درخت کے ساتھ لٹکی ہوئی تھی، اور اس نے کہا کہ اے محمد، اب بتاؤ تمہیں مجھ سے کون بچائے گا۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھے اور آپ نے نہایت اطمینان سے فرمایا کہ اللہ۔ بس اتنا کہنا تھا کہ دشمن کے ہاتھ سے تلوار گر گئی
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلوار اٹھائی اور فرمایا کہ آپ بتاؤ تمہیں مجھ سے کون بچائے گا، اور وہ کانپ گیا۔ کہا کہ آپ کا حلم اور رحم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کر تلوار نیچے رکھ دی اور اسے معاف فرما دیا۔ یہی وہ شان رحمت تھی کہ جس نے دشمنوں کے دلوں کو جیت لیا تھا۔ بہرحال چند دن اس علاقے میں قیام کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔ اس غزوہ میں کوئی بڑی لڑائی تو نہیں ہوئی، مگر اس غزوے نے دشمنوں کے حوصلے توڑ دیے تھے اور پورے عرب میں مسلمانوں کی عسکری برتری ایک بار پھر سے ثابت ہو گئی تھی۔